वालेकुम अस्सलाम मुनीजा साहिबा। चलें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का इंशाल्लाह जो हमारा सेशन है डिवाइन कनेक्शन का, उसमें हम एक डिस्कशन हुआ था ग्रुप पे, और जिसके नतीजे में फिर अ, एक सवाल और एक कॉन्सेप्ट ये हमने सबने सोचा था कि जो नमाज है उस पे बात की जाए। अच्छा, पहली बात तो ये कि वी नो वेरी लिटिल अबाउट दिस कॉन्सेप्ट जनरली। उसमें यकीनन यहाँ तो माशाल्लाह बड़े साहिब इल्म लोग हैं तो बहुत कुछ पता होगा, लेकिन जनरली कम पता है। तो थोड़ी सी उस डिटेल में भी चले जाते हैं पहले के ओवरऑल तसव्वुर क्या है। और कुरान में 700 से ज्यादा मकामात पर जो सला का जिक्र है, सलात भी जिसको हम उर्दू में कह सकते हैं, और नमाज का लफ्ज ज़ाहिर है फारसी लफ्ज है तो वो तो कुरान में नहीं है। नमाज इज अ सॉर्ट ऑफ एक ट्रांसलेशन हो सकता है हो उसकी, या जनरली एक चीज बना दी, मतलब ये लफ्ज इसकी मुझे नहीं पता इसकी कि ये कहाँ से आया। फारसी है बस इतना पता है। खैर, तो तसव्वुर जो सला का जो तसव्वुर है वो कॉम्प्रिहेंसिव है। और जिस तरह हमने दरूद शरीफ में इस लफ्ज को इसकी रूट के साथ वही स्वाद लाम लाम की जो स्वाद लाम वाव की जो रूट है उसी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसी से ये सलाह है, तो उसके मतलब जो है वो कनेक्टिविटी है, 24/7 की कनेक्टिविटी, वसल जिसको हम कहेंगे उर्दू में। तो सलाह इस कनेक्टिविटी प्राइमरीली। और अच्छा, जब भी सलाह का जिक्र आया है कुरान में तो जब भी तो नहीं लेकिन बेशतर मकामात पे वाकीमुस्सला वाकीमुस्सलात व आतु ज़कात वरकऊ मार राकीन, या कुछ जगह वाकीमुस्सला व आतु ज़का भी आया। तो लेकिन यानी सलाह के साथ जो लफ्ज है वो अकीम, कायम करो। तो अच्छा, फिर एक जगह आयत मुबारका है कि हम अन सलातहिम दाइमून, मोमिनीन के बारे में हो रही ये बात कि वो दायमी सलाह में होते हैं। दायमी सलाह, अच्छा अब दायमी सलाह 24/7 तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने भी जाहिरी तौर पे नमाज नहीं पढ़ी, सबको पता है, जाहिर है ये बात। जिंदगी के दीगर मामलात थे, शब रोज थे जिनमें वक्त आप स्पेंड करते थे। तो दायमी सलाह का मतलब अगर हम नमाज से लेंगे तो जाहिर है ये तो मतलब नहीं हो सकता कि आप 24/7 जो है वो जो जाहिरी शक्ल है नमाज की, जिसमें कयाम है, सजदा है, रकू है, तशहुद है, उसमें हो, तो ये तो नहीं हो सकता। तो अब ये कौन सी सलाह की बात हो रही है, ये एक बात है। फिर एक जगह कुरान में सलातुल वुस्ता का जिक्र आया और उसको जनरली असर की नमाज समझा गया, बीच की नमाज। तो 5 नमाजों में बीच की नमाज असर बनती है, फजर, जोहर, और फिर असर के बाद मगरिब, इशा, 2 आगे 2 पीछे, तो बीच की नमाज। तो उसके हवाले से फिर उलमा ने काफी लिखा कि जी ये बीच की नमाज का बड़ी अहमियत है असर के वक्त की। वो अपनी जगह बिल्कुल है अहमियत असर के वक्त की। तो अब ये जो तसव्वुरात है ना सलाह के हवाले से, ये डिफाई करते हैं, डिफाई नहीं करते बल्कि यूं कहना चाहिए कि जो जनरल नमाज का तसव्वुर है उससे ये कोई बड़ी बात हो रही है। ठीक है? नमाज कायम करो, पढ़ो नहीं, सिर्फ कायम करो। अच्छा, इस पे भी उलमा ने नमाज को कायम करने को ज्यादातर नमाज बाजमात से कनेक्ट कर दिया कि जी जब आप जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं तो नमाज आप कायम कर रहे होते हैं। अच्छा, अब यहाँ जाहिर है जमात के साथ नमाज पढ़ना जो है वो बहुत उम्दा बात है, इसमें कोई बहस नहीं है। मैं उम्दा बात कह रहा हूँ, अफजल का लफ्ज मैंने इस्तेमाल नहीं किया। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। मगर आई वुड नॉट लाइक टू गो इनटू दिस टॉपिक एक्चुअली कि बहरहाल फिर ही वो
مطلب خواتین تو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہی، تو ان کو تو بیچاریوں کو یہ افضلیت ملی ہی نہیں کبھی. تو پھر نماز کو قائم اگر کرنا ہے تو وہ تو مرد کو بھی کرنا ہے ظاہری طور پہ، اور عورت کو بھی کرنا ہے. تو عورت کیسے جماعت قائم کرے گی، نماز قائم کرے گی اگر وہ مسجد نہیں جائے؟ اگر مسجد اور یعنی کانگریگیشن جو ہے جماعت با نماز با جماعت، اس سے اگر قیام کے لفظ کو ریلیٹ کیا جائے گا تو اس کے معنی پورے نکل نہیں سکتے. مجھے ایسا ہمیشہ لگا ہے، کیونکہ تو خواتین اس میں سے مائنس ہو گئی. ہمارے کلچر میں تو خواتین نہیں جاتی زیادہ تر جگہوں پہ. خواتین مسجد تو کینیڈا وغیرہ میں اب یہ ہے کہ وہ مسجدیں کیونکہ ایک کمیونٹی پلیس بن گئی ہیں تو وہاں خواتین بھی پڑھتی ہیں، لیکن پنج وقتہ تو وہ بھی نہیں پڑھتی. تو پھر قائم کیسے ہوگی؟ اور کیا جو لوگ مسجدوں میں نماز پڑھ رہے ہیں کیا واقعی انہوں نے ان کی جماعت ان کی نماز قائم ہو چکی ہے؟ تو قیام اقامت صلاح کا تصور اس سے بڑا ہے، اور اٹ کی ناٹ بی ریسٹرکٹیڈ ٹو صرف نماز با جماعت. ٹھیک ہے، اور نماز با جماعت کی اپنی اہمیت ہے، اس میں کوئی بحث نہیں. وہ اپنی جگہ ایک بڑی اہم چیز ہے، لیکن اس کو اس سے ریلیٹ کرنے میں آئی ہیو مائی ریزرویشنس. بہرحال یہ میں اس لیے اوور ویو دے رہا ہوں کہ یہ وہ جنرل کانسیپٹس ہیں نماز سے جو ریلیٹڈ ہے. ہم جو بات انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں وہ تو ہماری بات کا تو عموماً علماء اور اس سے اتنا تعلق اس سینس میں نہیں ہوتا کہ ہم اس سے تھوڑی سی زیادہ ڈیپتھ میں اس بات کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں جو ایک جنرل ماسس کے لیے ہو رہی ہیں اور ہونی بھی چاہیے. ہر آدمی تو اتنی دقیق گفتگو کا حصہ نہیں ہو سکتا. اینی وے، اب یہ دائمی صلاح 24/7 365 days a week an year، یہ کون سی نماز ہے، صلاح ہے؟ اور صلاۃ الوسطیٰ کیا ہے؟ صلاۃ کا جنرل تصور کیا ہے؟ تو ایک تو بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ نماز کی فرضیت آئی ایم شور کہ ہم سب کو ہی پتہ ہے کہ معراج کے واقعے سے منسلک ہے. اور پھر وہاں ایک قصہ بھی ہے، حضرت موسیٰ اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان جو مکالمہ ہے کہ 50 نمازیں دی گئیں. پھر آپ جب تشریف لائے 7ویں آسمان پہ تو موسیٰ نے فرمایا کہ جی یہ تو بہت زیادہ ہے، یہ تو نہیں پڑھ پائے گی آپ کی امت. تو پھر آپ نے واپس ریکویسٹ کی تو پھر وہ نمازیں 5 5 کر کے کہتے ہیں کہ کم کی گئیں، اور فائنلی 5 نمازوں پر 5 دفعہ ظاہری صلاح اس کو کہا جاتا ہے، اس پہ یہ بات رکی آ کے. تو اچھا، یہ انشاءاللہ معراج کا جو واقعہ ہے وہ تو ایک عظیم واقعہ ہے، اس پہ تو آگے ہم بات ڈیٹیل سے کریں گے اور ایک ٹاپک باقاعدہ ہے وہ. لیکن سارا کھیل جو ہے نا وہ یہ جو مکالمات ہوتے ہیں اور یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، یہ بڑا عجیب سا کھیل ہے یہ. خیر اس پہ ہم بات کریں گے، یہ موضوع پھر کہیں اور ہی چلا جائے گا. نماز کی فرضیت میں ظاہر ہے کوئی بحث ہی نہیں ہے، فرض ہے اور ہر ایک پہ فرض ہے. اعلیٰ ترین انٹلیکٹ کے حامل شخص پہ بھی فرض ہے، اور کم انٹلیکٹ والے پہ بھی فرض ہے. تو شریعت کے احکام جو ہیں وہ تو واضح ہیں، اس میں تو میرا نہیں خیال کہ کسی ہمیں گفتگو کی ضرورت ہے. یہ جو 5 وقتہ نماز ہے، اور پھر اس ایک ہر نماز میں اچھا نماز کا طریقہ کار پہلے یہ بھی تھوڑی سی ہم بات کر لیں، وہ بھی ظاہر ہے سب کو واضح ہے الحمدللہ. تو اس پہ مگر یہ کہ جو اس کی جو اسپرچول سگنیفیکنس ہے، 4 جو بنیادی پوزیشنز ہیں، ایک قیام ہے، پھر آپ رکوع میں جاتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، اور ایک بیٹھنے کی پوزیشن ہے التحیات جس میں پڑھتے ہیں، اس کو تشہد کہا جاتا ہے، شہادت دینے والی پوزیشن. تو 4 بنیادی جو پوزیشنز ہیں، تو اس کو یہ بات پہلے بھی کی تھی کہ لفظ احمد علیہ الصلوۃ والسلام، آپ علیہ السلام کا جو آسمانی نام ہے وہ احمد ہے،
اور جو زمینی نام ہے وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ احمد کی یہاں پہ الف قیام ہے رکوع ہے، میم سجدہ ہے، دال جو ہے وہ آ، تشہد ہے. تو یہ اس کی ایک صوفیہ کرام، اس کی ایک اسپریچول، کہ آپ بیسیکلی آپ احمد علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ادائیں ہیں ان کو ریپلیکیٹ کر رہے ہیں. تو آپ علیہ السلام کی جو ادائیں ہیں وہ بھی بڑی مقبول ہیں، ظاہر ہے ان کی تو ہر چیز ہی مقبول ہے. تو آپ کے اسم گرامی کے حروف اور تمام حروف مقطعات کا راز بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی منسلک ہے. اور یہ جو ایک جنرل کانسیپٹ ہے نا کہ حروف مقطعات کا تو روئے زمین پر ازل سے ابد تک کسی کو علم ہی نہیں ہے، یہ غلط ہے. ایسا نہیں ہے، علم ہے. اللہ کے بندوں کو علم ہوتا ہے، جس کو جو عطا ہو جائے اس کو وہ علم عطا کر دیا جاتا ہے. اور جو امامین گزرے ہیں اور آج بھی ہیں، ہر وقت کا ایک امام ہوتے ہیں، وہ کمپلیٹ رازدان ہوتے ہیں حروف مقطعات کے اور ان کی تمام ظاہری اور باطنی امپلیکیشنز کے. تو حروف مقطعات لیکن ٹاپک ہم نہیں رکھ سکتے، کیونکہ وہ راز کی باتیں ہیں، اور ظاہر ہے ہمیں کیا پتا رازوں کا. ٹھیک ہے؟ تو لیکن بہرحال میرا صرف یہ بات ذیلی طور پہ آ گئی کہ حروف مقطعات ایسا نہیں کہ کسی کو بھی علم نہیں ہے، یہ غلط العام تصور ہے کہ اللہ اور ان کے نبی کو، اب اللہ اور ان کے رسول کو علم ہے. اور بہت سے تو وہ اب دیوبندی اور ان چکروں میں جا کے کہتے ہیں کہ نہیں جی رسول کو بھی علم نہیں، صرف اللہ کو علم ہے. تو بہرحال یہ تو ایک الگ فالتو بحث ہے. اللہ اور ان کے رسول کو علم ہے، اور رسول پھر جس کو چاہیں اس کو بھی علم ہے. ٹھیک ہے نا، وہ ان کی عطا ہے، جس کو کر دیں. آپ اور میں قدغن تھوڑی لگا سکتے ہیں ان کی عطا پہ. اور الحمدللہ عطائیں ہوتی ہیں، اللہ کے بندوں کو خوبصورت عطائیں ہوتی ہیں. تو خیر، تو یہ جو صلاح کا ٹاپک ہے، مجھے کل بھی میں اس پہ ذرا سا میں نے جب غور کیا تو میں نے کہا اس میں جو کوشچن آنسرز ہم اس کو انٹریکٹیو زیادہ کر دیں گے. میں اپنے خطاب کو ذرا تھوڑا سا مختصر کر دوں گا، کیونکہ جو سوالات ہیں اور جو اس سے بات ہوگی وہ زیادہ بینیفیشل بھی ہوگی سب کے لیے. اور بس دو باتیں ضرور کر لیں کہ ایک تو صلاۃ الوسطی کے بارے میں جو درمیان کی صلاۃ ہے، جس کو جنرلی اثر سے ریلیٹ کر دیا جاتا ہے، اس کو جو صوفیہ کرام ہے وہ اندر کی نماز کہتے ہیں. وسط، مڈل، مڈل ہے نا وسط. تو وہ اندر کی نماز ہے. اور یہ پرائمریلی کنیکٹیوٹی ہے صلاح جو 24 گھنٹے چل رہی ہے. اس لیے صلاۃ دائمون ہے، یہ ہمن صلاتہم دائمون. اس لیے کہ یہ جو کنیکٹیوٹی ہے یہ نان سٹاپ آئیڈیلی ہونی چاہیے. ہماری کتنی ہوتی ہے وہ ایک الگ بحث ہوگی، لیکن آئیڈیلی دس has to be non-stop. This has to be 24/7. This has to be in the mode of both transmission and reception simultaneously. And یہ عالم ملکوت کی چیز ہے، کیونکہ یہ ہم نے عالمین میں ڈسکشن میں یہ واضح بات ہو گئی تھی کہ یہ عالمین بھی اپنے اندر ہی ہیں. سارا کھیل ہی اپنے اندر ہے. باہر تو مفروضہ ہے، زمان و مکان مفروضہ ہے. سائنس بھی ثابت کر رہی ہے، صوفیہ تو بہت پہلے بول چکے کہ زمان و مکان ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، مفروضہ ہے. ٹائم اینڈ اسپیس ڈو ناٹ ایگزسٹ، مفروضہ ہے. تو اس مفروضے میں پھر عالمین بھی اس سینس میں مفروضہ ہوئے، یعنی ان دا سینس کہ اصل حقیقت میں ہوں، اور پھر میری آئینہ در آئینہ جو منعکس ہو رہا ہے وہ کائنات ہے. تو جو اندر کی نماز ہے صلاۃ الوسطی، وہ کنیکٹیوٹی. اور اثر کا وقت بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کی کریشن جو 6 دن میں کائنات بنائی گئی، تو چھٹے دن
on the day of Friday, اتوار پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ. قرآن کی آیت ہے 2 دن میں زمین و آسمان زمین بنائی گئی، پھر اللہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوئے، وہ پوری ڈیٹیل موجود ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر چھٹے دن، یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے حدیث سے، اور پھر ظاہر ہے اللہ کے بندوں نے اس پہ بات کی ہے. تو چھٹا دن جو تھا وہ آدم میں روح پھونکنے کا دن تھا، انسان کو بنانے کا دن تھا. تو پورا جسم بنایا گیا، سب کچھ، اور پھر جو ہے وہ روح آدم. تو یہ دن تو مطلب یوم تو جنرل کلاسیفیکیشن ہے، ضروری نہیں وہ ایک دن ہو، بلکہ وہ ایک دن تھا بھی نہیں. لیکن فائنلی جو روح پھونکنے کا سویتہ و نفخت فیہ من روحی، روح ہی جو آیت ہے قرآن کی، تو یہ جو روح پھونکی گئی یہ اثر کا وقت تھا. لہٰذا یہ وقت بڑا اہم ہے، خاص طور پہ جمعے کے دن عصر کا وقت بہت ہی اہم ہے. اور اس وقت درود شریف پڑھنے کی، ویسے تو نماز جمعہ کے بعد اور عصر تک اور پھر عصر سے مغرب تک درود شریف کی بہت ہی فضیلت بیان کی گئی ہے، لیکن خاص طور پہ عصر کے وقت درود پاک کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے. اور جی کامران رضوی صاحب، بالکل یہ جو دائمی صلاح از 24/7 گاڈ کانشیسنس، بالکل یہی بات ہو رہی ہے الحمدللہ. بالکل آپ نے صحیح نقطہ پکڑا ہے. تو کہنا آسان ہے ظاہر ہے، 24/7 جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹرین کرنا پڑتا ہے. عطا کے بعد بھی ٹریننگ ہے، عطا تو سوئچ آن ہو جانا ہے نا، تو اس دائمی صلاح پہ جانا ہے، یہی آبجیکٹو ہے. پوری زندگی کا آبجیکٹو یہی ہے. اس میں وہی اپس اینڈ ڈاؤنز، ٹوز اینڈ فروز، وہ سب اپنی جگہ ہوتے رہتے ہیں، ہوتے رہیں گے، اس سے نجات ممکن نہیں ہے. وہ بڑی خوبصورتی ہے سفر کی. تو دائمی صلاح بالکل 24/7 کنیکٹیوٹی. اور میرے خیال میں ہم اس کو اب انٹریکٹیو کر دیتے ہیں، کیونکہ اس پہ کچھ بات اگر ہم کریں گے تو اگر کوئی سوالات ہیں یا کوئی ایک آبزرویشنز ہیں تو وہ پھر بات سے بات اچھی ہو جائے گی. کیونکہ اس موضوع میں بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو اس وقت وہ اگر کوئی بات ہوگی تو پھر اسی سے وہ بات نکل سکتی ہے. اچھا، صلاۃ اینڈ عبادت. اچھا یہ میں سمجھا نہیں، کام بھائی کیا آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، یہ کیا آپ؟ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ہم کہتے ہیں نا کہ عبادت میں نماز جو ہے عبادت میں شمار ہوتی ہے، اور عبادت جو ہے وہ ابدیت والا جو پہلو آتا ہے. اور جب آپ وہ کہتے ہیں ہر نیک کام عبادت ہے، اور ہم نیکی گاڈ کانشیسنس کے بغیر تو کر ہی نہیں سکتے. تو کچھ وہ لنک میں ذرا چاہ رہا تھا، کیونکہ عبادت is نماز a part of عبادت، اور is عبادت and نماز interchangeable in terms of its expression؟ یس، ابدیت وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو مگر اپنی ابدیت کے لیے. جنرل ٹرانسلیشن اس کی اپنی عبادت ہے، لیکن ہم اس کو ابدیت جو ہے وہ کمپریہنسو ہے، سپر سیٹ ہے. عبادت اس کا ایک ظاہری پہلو ہے جو کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی صورت میں ظاہر ہو جاتا ہے، اور نیک اعمال کی صورت میں ظاہر ہو جاتا ہے، صدقات کی صورت میں ظاہر ہو جاتا ہے. تو صلاح اصل میں انٹرچینجبل کہہ لیں یا یوں کہہ لیجئے کہ ابدیت اور صلاح یہ پیرلل ہی ہیں، ساتھ ساتھ ہی چلیں گے. اور ایٹ ٹائمز تو ان میں شاید تمیز بھی مشکل ہو، کیونکہ ابدیت کا جو بائی پروڈکٹ ہے وہ صلاح ہے، یا ابدیت کا ڈائریکٹ پروڈکٹ بھی صلاح ہے، کیونکہ ابدیت ہو نہیں سکتی بغیر وصل کے. اللہ کی ابدیت، یہاں تو بندوں کی ابدیت بھی ہو رہی ہے نا. لوگ ایک دوسرے سے خاص تعلق سے جب ملتے ہیں
امپلائی اور امپلائر والا جو تعلق ہے وہ بھی ایک ابدیت کی ایک شکل ہے اس پرٹیکولر ڈومین میں، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے ابدیت کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. لیکن تصور صلاح جو ہے وہ مجھے ایسا لگا، اس بات سے یہ خیال آیا کہ یہ آفاقی تصور جو ہے وہ صلاح ہی شمار ہوگا، اور صلاح کے نتیجے میں، اس تھاٹ پروسیس کے نتیجے میں جو فزیکل ایکٹیویٹی یا جو کانسیپٹ جس میں ہم انوالو ہوں گے وہ ابدیت کے زمرے میں آئیں گے. تو صلاح، لیکن ایکچولی خیر اس کو اس طرح سے وہ کرنے کی اتنی کوئی ضرورت بھی شاید نہ ہو، کیونکہ یہ لازم و ملزوم ہے کہ جو شخص صاحب صلاح ہے، جو کنیکٹڈ ہے یا کنیکٹڈ رہنے کی کوشش کرتا ہے، ہم جیسے لوگ کوشش کرتے ہیں، کنیکٹڈ ہر وقت تو نہیں ہوتے، تو وہ جب جب کنیکٹڈ ہے تب تب ابدیت میں. اچھا، یہاں پھر ایک اور خیال اسی بات سے آ گیا کہ ٹھیک ہے، اگر میں کنیکٹڈ نہیں ہوں لیکن مجھے یہ خیال کلک کر جائے کہ یار میں کنیکٹڈ نہیں ہوں، تو یہ خیال کلک بھی تو اس لیے کرا کہ بہرحال میں ابدیت میں رہنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں اور تھاٹ پروسیس میرا مائل ابدیت ہے، تو وہ کنیکٹیوٹی کی ایبسنس جو ہے وہ مجھے پنچ کرتی ہے، ہرٹ کرتی ہے. کیونکہ وہ حدیث پاک علیہ السلام ہے نا کہ اگر تم نے اگر کوئی برا عمل کیا ہے یا برا تصور کیا ہے اور اس سے تمہیں تکلیف پہنچے، یو اسٹارٹ فیلنگ گلٹی اباؤٹ اٹ، تو اس کا مطلب ہے تم میں ایمان موجود ہے، تم ایمان پر ہو. کیونکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ غلطی نہ ہونا ایمان نہیں ہے، کہ کسی غلطی ہوتی ہی نہیں جی کبھی، لیکن غلطی کا فوراً جلد از جلد ادراک کر لینا، اس کا احساس ہو جانا، اور پھر اس کا جو تھاٹ پروسیس ہے ریکٹیفیکیشن کا وہ شروع ہو جانا. اور پھر ظاہر ہے اگر غلطی وہ حقوق العباد میں کسی شخص کے ساتھ ہوئی ہے تو جہاں ممکن ہو وہ اس شخص سے معافی مانگ لینا یا اس سے کوئی نیک رویہ اختیار کر لینا، یہ سب تو پرائمریلی میرے خیال میں، پتہ نہیں اگر سوال تھا تو اس کا جواب ملا یا نہیں، لیکن یہ خیال ہے جو آیا. اچھا، یہ کومل صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں، what is the importance of particular timings since it's the process that ideally needs to be done 24/7. ٹھیک ہے، پرٹیکولر ٹائمنگز ڈسپلن کے لیے، پنج وقتہ نماز، اور ڈسپلن جو ہے وہ عادت سے، جو امام غزالی نے فرمایا نا، عادت سے سعادت کا سفر. تو ڈسپلنڈ ہو گئے پہلے، ہر شخص تو 24/7 پہ ایک دم نہیں جا سکتا، تو 5 وقت اپنے آپ کو سیکلوٹ کر کے، آئسولیٹ کر کے، فزیکلی نہ صحیح تو ایٹ لیسٹ فزیکلی تو ایٹ ٹائم سیکلوژن آئسولیشن ممکن نہیں ہوتی، اور مسجد میں آپ نماز پڑھتے ظاہر ہے وہاں تو فزیکلی آپ اور لوگوں کے ساتھ ہیں، لیکن خیالی طور پر آپ یو کین آلویز آئسولیٹ یور سیلف. تو جو پرٹیکولر ٹائمنگز ہیں اور ان کی اپنی ظاہر ہے، آپ پھر اس کی میڈیکل امپورٹنس ہے، فجر پہ اٹھنے کے فوائد اور وہ سب کچھ اپنی جگہ، پھر ظہر پہ خاص وقت پہ جب ظہر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے تو دیر آر نیومرس میڈیکل بینیفٹس ایز ویل، اس کے سائیکولوجیکل ایموشنل بینیفٹس ہیں. ڈسپلن مجھے ایک بہت بڑا ہمیشہ اس کا بینیفٹ نظر آیا ہے کہ پرٹیکولر ٹائمنگز، اور پھر اور بڑی خوبصورتی سے تعداد بھی رکعت کی ایسی رکھی گئی ہے، رکعات کی، کہ ظہر میں لمبی ہے، پھر عصر میں چھوٹی ہے، مغرب میں بھی چھوٹی ہے، پھر عشاء لمبی ہے. تو ٹائمنگز امپورٹنٹ ہے، اور بہرحال ان ٹائمنگز کے نتیجے میں ڈسپلن بھی آ رہا ہے، ان ٹائمنگز کے نتیجے میں 5 بار آپ سب کچھ چھوڑ کر، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر، اور اس ابدیت کی کیفیت میں دوبارہ اپنے آپ کو انڈیوس کر رہے ہیں، اس کیفیت کو. اور پھر ظاہر اللہ کے بندے جو ہیں وہ تو پھر صرف 5 بار پہ اکتفا نہیں کر رہے ہوتے، قرب نوافل میں ہوتے ہیں. نوافل جو اس سفر میں ہے اس کو تو نوافل اس پہ تو فرض ہیں، تو اس کے بغیر تو بات نہیں بنتی. تو لیکن بہرحال ٹائمنگز کی سطح، اور ضمیر جو ہے وہ کامبا، وہ تو
میرے خیال میں ایک اس اینٹی کا نام ہے کہ جو ایک شخص کا اگر ضمیر زندہ ہے تو اس کو وہ کچوکے ضرور لگائے گا اس کی غلطی پہ، اور وہ آ، مادر پدر آزاد ہو کے گناہ نہیں کر رہا ہوگا. گناہ ہو جانا ایک بات ہے، گناہ ایٹ ٹائمز ہم کر بھی لیتے ہیں جان بوجھ کے، کیونکہ اس کی لذت آ، آپ کو فرار نہیں ہونے دے رہی ہوتی. وہ بھی اپنی جگہ ہے. سارے گناہ غلطی سے نہیں ہوتے، گناہ ہم بہت سے جان بوجھ کے بھی کر رہے ہوتے ہیں، نوئنگلی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ غفور الرحیم ذات ہے. تو اگر حساب کتاب پہ، اگر حساب کتاب ہو گیا تو مارے جائیں گے. تو حساب کتاب سے اللہ بچائیں اور اپنی رحمت کے تحت بس بخش دیں. حساب کتاب کی تو بات خطرناک ہے. تو الحمدللہ ضمیر جس کا الحمدللہ زندہ ہے، وہ ضمیر کا بالکل ایک انٹرنسک ریلیشن بن رہا ہے صلاح سے. کیونکہ جس کا ضمیر ہی نہیں ہے وہ کنیکٹیوٹی میں کیسے آئے گا؟ تو آ ہی نہیں سکتا. ہی اور شی از ہیپی. ہاں، یہ حدیث پاک علیہ السلام. عامر آپ نے جو بات کی نا، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اس پہ کچھ غور کر کے بات کریں گے، ابھی کوئی خیال ایسا آ نہیں رہا. کیونکہ حدیث شریف ہے، حضور پاک علیہ السلام کچھ فرما رہے ہیں تو اس کی بڑی کوئی خاص بات ہو رہی ہوگی اس میں. لیکن ابھی اس میں کوئی خیال جنریٹ ہو نہیں رہا. لیکن نوٹڈ. اس پہ کیا راز ہے، کیا بات ہو رہی ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک. تو اس پہ بات ہونی چاہیے. سر، اور جی دو باتیں میں کرنا چاہ رہا تھا. ضرور. ایک تو یہ کہ جو آپ نے پہلے بات کی تھی کہ نماز کے ورڈ کی اوریجن، تو وہ ہمارے اردو کے سر تھے کالج میں، انہوں نے ہمیں کچھ اس بارے میں تھوڑا سا بتایا تھا، اور وہ یہ تھا، ان کی اردو ماشاءاللہ بڑی کمال کی تھی. تو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ فارسی کا ورڈ ہے، اور اصل میں جو آتش پرستی کی عبادت ہوتی تھی اسے نماز کہا جاتا تھا. اسی لیے وہ ہمیں منع کرتے تھے کہ نماز ورڈ مت بولا کرو، صلاح بولا کرو، کیونکہ یہ ان کی عبادت کو بتاتا تھا. اور ہمارے یہاں جب اردو فارم ہو رہی تھی تو یہ عبادت کے طور پہ وہاں سے یہ ورڈ لے لیا گیا تھا، اور نماز پھر ہم لوگوں نے اپنی عبادت کے لیے استعمال کیا. تو یہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے، مجھے اس کے بارے میں انہی سے علم ہوا ہے. تو اس کا یہ کانسیپٹ تھا. اس کے بعد سے ہم نے بھی نماز کا ورڈ بولنا چھوڑ دیا تھا، ہم صلاح کا ہی ورڈ یوز کرتے تھے. اور پھر آپ نے صلاح کو سلو سے بھی جو کنیکٹ کیا، تو اب ایک اور ہی بات سامنے آئی. مجھے ابھی ایک خیال یہ ذہن میں آ رہا تھا، بلکہ یہ ابھی نہیں، کافی عرصے سے آ رہا ہے، اور اس کے ایک ایکسپیرینس بھی ہے جو شاید میں ایکسپیرینس تو شیئر نہیں کر پاؤں گا، مگر وہ یہ کہ آخر معراج کے وقت جو ہمیں یہ صلاح کا تحفہ ملا، تو معراج کے وقت صلاح کا ہی تحفہ دینے کی کیا سگنیفیکنس ہو سکتی تھی؟ زکوٰۃ بھی مل سکتی تھی، مطلب روزہ بھی مل سکتا تھا، حج بھی مل سکتا تھا، مگر یہ صلاح کا تحفہ ہی آخر یہ کس چیز کو ڈینوٹ کرتا ہے کہ وہاں پہنچ کے صلاح کا تحفہ ملنا؟ سبحان اللہ. صلاح ہی تو معراج ہے. آیت بھی ہے اس میں، حدیث شریف ہے میرے خیال میں. نماز مومن کی معراج ہے. تو معراج پر طریقہ معراج دے دیا گیا. آ جاؤ وصل میں، 24/7 کنیکٹیوٹی تمہاری معراج ہو گئی. کیونکہ ہر شخص کی اپنی معراج ہے، اپنی اپنی شاکلہ کے حوالے سے اپنی اپنی معراج ہے. اور ظاہر ہے جو اعلیٰ ترین معراج عطا ہوئی وہ آقائے دو جہاں
علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی. تو یقیناً اس کے بہت راز ہوں گے، لیکن ایک بات جو فوری خیال میں آئی وہ یہ کہ معراج سے بہتر کیا وقت تھا صلاح کا تحفہ دینے کا. موڈیلٹیز دے دی گئی کہ جی جناب علی یہ ہے، بسم اللہ، ٹھیک ہے نا، پوری فریم ورک دے دیا گیا، اس طرح آ جائیے. تو اور ایک بات جو کہ کیا نماز ہی دعا ہے، الفاظ میں ویسے ہمیں نہیں پھنسنا چاہیے، جو میں سچی بات بتاؤں، کیونکہ بہت سے لوگ اگر نماز کہتے ہیں، میں بھی 99% نماز کا ہی لفظ ہے، نماز پڑھ لی، وہی بچوں سے پوچھتے ہیں بیٹا نماز ہوگی، تو نماز ایک لفظ ہے جو ہم جب ٹھیک ہے وہ زرتشت کی عبادت یقیناً ہوگی، اور بہت سی امالگمیشنز ایسی ہوئی ہیں، لیکن بہرحال اب تو الحمدللہ ہم جس کو نماز کہتے ہیں وہی نماز ہے. یعنی مائی پوائنٹ اس کہ ہم بجائے اس کے کہ الفاظ پہ ریجڈ ہو جائیں اور اب ہم یہاں پہ ایک فتویٰ جاری کر دیں کہ جناب آج کے بعد جو ہے نا وہ کوئی نماز نہیں کہے گا. اور یہ میں آپ کی بات سے نہیں، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، کیونکہ ایسی ریسرچ اور ایسی چیزوں کے نتیجے میں پھر ہوتا کیا ہے کہ ایک میں نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں میں یا مجھ جیسے لوگ جن کو یہ موقع تھوڑا سا مل گیا کہ آپ لوگ مجھے عزت افزائی ہے اور میری بات سن رہے ہیں، تو پھر ہم اپنی بات کو کوئی ذرا نا وہ کہ نہیں بھائی اب آج کے بعد جو ہے نا وہ صلاح کہنا ہے، سب نے مجھ سے وعدہ کیجئے، نہیں بھائی ہم نماز کہہ رہے ہیں. اللہ کو پتہ ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اور نیت ہے اور دل کا حال اللہ جانتے ہیں. وداؤٹ امپوزنگ اینی تھنگ آن اینی بڈی. ہاں مجھے امپوز کرنا ہے وہ صرف اپنے اوپر کرنا ہے، میرا کوئی رائٹ ہی نہیں ہے کہ میں اپنے سامنے والے پہ کچھ امپوز کرنا شروع کروں. ٹھیک ہے اپنے بچوں کو میں ضرور بتاؤں گا، آپ بھی بتائیں گے اپنے فیملی کو کہ بھئی یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن امپوز اس کو نہیں کیا جا سکتا. اب اس میں ظاہر ہے مکروہات اور حرام چیزوں کی بات نہیں ہو رہی. شراب اگر میرا اللہ نہ کرے بچہ پی رہا ہے تو امپوز میں سختی سے پھر کروں گا اور کوشش کروں گا، اور پھر اس کی وہ سائیکولوجیکل وہ بات نہیں ہو رہی. لیکن اب نماز ٹھیک ہے، نمازی ہم جنرلی نمازی کہتے ہیں تو فائن، اس میں کوئی ایسی وہ نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ بھی کلیئر ہونا چاہیے کہ نماز لفظ نہیں ہے، لفظ جو ہے وہ صلاح ہے. تو کعبہ آپ جو فرما رہے ہیں نا نماز، تو یقیناً نماز سے بڑی تو دعا ہی کوئی نہیں، کیونکہ وہ تو پوری دعا، جیسے ہم نے پچھلی بار بھی یہ ڈسکشن میں ایک بات آئی تھی کہ دعا تو ایک مائنڈ سیٹ، ایک تھاٹ پروسیس، ایک فریم ورک کا نام ہے، کہ اس تھاٹ پروسیس کے اندر اور وصل اگر ہو رہا ہے تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اس وصل میں اپنے لیے سلامتی نہ ہو اور دوسروں کے لیے سلامتی نہ ہو. وہ وصل ہی نہیں ہے کہ جو سلامتی سے مبرہ ہو. ورنہ تو پھر میں یہاں پہ ایک بڑی سخت ایک عجیب سی بات کروں کہ یہ جو سفلی علوم کرنے والے جادوگر ہیں، کنیکٹ تو یہ بھی ہو رہے ہوتے ہیں. یہ وداؤٹ کنیکٹیوٹی تھوڑی ان کو یہ جادو ٹونے مل رہے ہوتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ وصل ہو کس سے رہا ہے، یہ شر کی طاقت سے ہو رہا ہے نا، جس کو ہم جنرلی شیطان کہہ رہے ہیں. تو وہ ظاہر دعا نہیں. تو صلاح بالکل دعا ہے، بالکل دعا ہے. اچھا اور دعا کے اس میں سر آداب بھی تو ہوتے ہوں گے نا کہ کیا مانگیں، کیونکہ دینے والا جو ہے وہ تو اس کی کوئی حد نہیں ہے. اینڈ اس میں دعا کے بہت سے طریقے ہوتے ہوں گے، اور یقیناً کچھ افضل طریقے ہیں، کچھ مختصر ہیں، لیکن بہت ان کا گہرا ہم پہ اثر ہوتا ہے. تو دعا اور نماز، کیونکہ ایک اس کا میرے خیال سے ایک روح ہے نا، ایک آپ نے تھاٹ پروسیس کہا، تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ دعا کے لیے بھی جیسے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، تو اس میں تکلف کا پہلو میں نے کافی نوٹ کیا ہے لوگوں میں، اور میں جاننا چاہ رہا تھا کہ اس کو ہوتا ہے نا جو تقاضے ہیں، نماز کہنے صلات، بلکہ صلات کے جو تقاضے ہیں دعا سے پورے ہوتے ہیں. اور دعا جو ہے وہ فراغ دلی سے مانگنی چاہیے، اور کیا مانگنا چاہیے، بیکاز وہ واضح نہ ہو. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. میں چاہ رہا تھا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں، اور کیونکہ کشادگی جو ہے وہ اللہ کی ذات، تو اس نے وہ تو سب چیز پہ قادر ہے، اس کی تو دین میں کوئی آپ تصور ہی نہیں کر سکتے، ہماری سوچ سے باہر ہے. تو
کیا آپ کی اس میں آپ کا مشورہ کیا ہوگا؟ کس طرح سے ہمیں دعا مانگنی ہے، کیا مانگنا جی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، اور بالکل یہی بات ہے، کشادگی تو جی، تو اچھا ایک تو یہ کہ دعا ٹھیک ہے الحمدللہ، وہ جو ہم نے ایک نماز کے بعد ایک دعا ہے، اور وہ سب اپنی جگہ چیزیں رائج ہیں اور بہت اچھی ہیں، میں بھی ظاہر ہے، آپ بھی، ہم سبھی نماز کے بعد ہاتھ اٹھانا، دعا کرنا، ایک تو ایک چیز کلچرل بھی ہے، ایک چیز کری جس طرح جا رہی ہے وہ اسٹیبلش ہو گئی، کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں، کچھ ہاتھ ایسے کر رہے ہوتے ہیں، ہندو جو ہے وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ اوپر سے انرجی آتی ہے، وہ اپنا اپنا طریقہ ہے۔ دعا بہرحال شاید ہی کوئی شخص ہو irrespective of his caste, color, creed and religion جو دعا نہ مانگتا ہو، شاید ہی کوئی ایتھیسٹ بھی میرے خیال میں ایٹ ٹائمز وہ دعا ضرور ہی مانگتا ہوگا، پتہ نہیں کس سے مانگتا ہوگا، لیکن مجھے تو لگتا ہی نہیں کہ کوئی اصل میں ایتھیسٹ ہو سکتا ہے، خیر یہ تو ایک الگ بات ہو گئی۔ تو لیکن یہ کہ ایک تو کشادگی، فراخ دلی، ظاہر ہے اللہ رب العزت سے دعا مانگی جا رہی ہے، تو اچھا اگر دعا کو وصل کے ساتھ کنیکٹ کریں نا، صلاح کے ساتھ، تو پھر دعا مانگی نہیں جا رہی ہوگی بلکہ وہ تھاٹ پروسیس ہی دعائیہ ہوگا۔ یعنی ایک تو ایکسپلیسٹلی مانگنا ہے نا، کہ جس کے لیے کوئی خاص وقت ہے یا خاص وقت نہ ہو تو کوئی خاص عمل ہے، اور یا کوئی خاص خیال ہے، یا کسی نے کہا، میرے بیٹے نے کہا کہ جی وہ ابا آپ دعا کریں ایگزام ہونے والے ہیں، میں اچھے میرے مارکس آ جائیں، تو اس سے ایک تھاٹ پروسیس ٹریگر ہوا کہ ہاں بھائی اللہ کرے اس کے لیے بہت بہت اچھے نمبر آئے۔ ظاہر ہے اس کے ساتھ تاکید بھی ہوگی کہ میاں پڑھنا بھی، ورنہ صرف اس دعا سے کام نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت واقعی صرف دعا سے کام نہیں ہوگا، اس کے ساتھ ایک ایکشن بھی ریکوائرڈ ہے۔ تو یہ بھی ایک کنفیوژن ہے پوائنٹ میں، لوگ کہتے ہیں جی میں نے دعا کر لی پھر بھی نہیں ہوئی، تو دوست ہر دعا جو ہے وہ کسی نہ کسی طرز فکر کی اور طرز عمل کی بھی تو متقاضی ہوتی ہے۔ مطلب میں یہاں دعا کر لوں گے اللہ میری ان سب سے، آپ سب سے کنیکٹیوٹی ہو جائے، اور میں یہ گوگل میٹ آن ہی نہ کروں، کمپیوٹر ہی نہ کھولوں، تو کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے نا، تو وہ جو سسٹم ہے وہ بھی سمجھنا ضروری ہے، مشیت کے تحت اس پہ چلنا بھی ہے، لیکن فراغ دلی سے دعا بالکل آئی ایگری کہ مانگنے والے کے ظرف سے مانگے نا، اپنے ظرف سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ میرا ظرف تو بہت ہی مختصر ہے، مجھے تو بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ نہیں یعنی میں اس کو یوں کہوں گا کہ بجائے اس کے کہ دولت مانگ رہے ہیں کہ اللہ 50 کروڑ روپے دے دیں، میرے خیال میں رزق مانگ لے تو یہ کشادگی ہو گئی، کیونکہ رزق کے اندر پھر سب کچھ ہی شامل ہو گیا، دولت، عزت، صحت، طاقت، توانائی، اچھے عمل کی کیپیسٹی۔ تو مجھے تو ہمیشہ یہ لگا ہے کامبا کہ دعا جو ہے نا کیپیسٹی بلڈنگ ایکسرسائز ہے ایک، اور وہ ہمارے ایک اللہ کے بندے بڑے خوبصورت بات فرماتے تھے کہ دعا کی بالکل جو لاجک ہے وہ اس طرح ہے کہ پانی جو ہے وہ ہمیشہ اونچائی سے نشیب کی طرف ہی بہے گا، الٹا تو بہ نہیں سکتا، تو اپنے آپ کو نشیب پہ لے آؤ، نیچے لے آؤ، تو آٹومیٹکلی پانی کا فلو تمہاری طرف ہو جائے گا۔ پانی کا مطلب یہاں پہ عطا ہے، رحمت ہے، گیونگنیس ہے۔ تو میں آپ سے کچھ کیسے لے سکتا ہوں جب میں اپنے آپ کو ایکول لیول پہ رکھ رہا ہوں؟ تھوڑا سا تو مجھے نیچے ہونا پڑے گا نا، تو یعنی تو میں انسانوں کے درمیان بات کر رہا ہوں، ایون مجھے اگر آپ سے کسی چیز کا تقاضا کرنا ہے تو ایٹ لیسٹ آئی ہیو ٹو بی پولائٹ، ٹو بی ہمبل۔ تو پولائٹ ہونا اور ہمبل ہونا مطلب میں تھوڑا سا اس طرف آؤں نا نیچے کہ سر مجھے دے دیجیے، تو آپ دے دیں گے کہ یار اچھا آدمی شرافت سے بات کر رہے ہیں سلی، تو یہی بات، اور پھر ظاہر ہے یہ تو اللہ رب العزت، تو الحمدللہ یہ اچھا، یہ کچھ اور بہت ساری باتیں آ گئی لکھی ہوئی، میں ذرا سیکوینشلی ان کو دیکھوں۔ سومل کیا کہہ رہی ہیں؟ اینی ڈیپتھ ایکسپلیشن نماز تہجد، اوہ جہد سے تہجد، جدوجہد کرنی پڑتی ہے تہجد کے لیے۔ بہرحال اس میں ایک چیز عرض کر دوں، کیونکہ تہجد کا وقت اور وہ ساری چیزیں، لیکن
اچھا، یہ جو میں کہوں گا نا، اس کو کوئی فتویٰ نہ فتوی تو خیر ہماری حیثیت بھی نہیں کہ ہم دیں، لیکن یہ کہ یہ جو آج کا زمانہ ہے نا، اس کے اندر جو آج کے اللہ کے بندے ہیں، آج کے، انہوں نے کچھ آسانیاں دی ہیں. اچھا، وہ آسانیاں جنرلائز ہوئی نہیں، کبھی لوگوں تک پہنچائی نہیں گئی. تو اور حضور اقدس علیہ السلام نے بھی بڑی اپنے وقت میں، اور پھر ظاہر ہے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آج اللہ کا بندہ کوئی ایسی آسانی نہیں دے دے، وہ مثال طور پہ یہ کہنے لگے کہ تم فجر کی نماز ظہر پہ پڑھ لیا کرو. نو، دس از ناٹ پاسبل. آسانی دی ہے لیکن انڈر دیٹ فریم ورک کہ جو حضور اقدس علیہ السلام نے اسٹیبلش کیا، اس کے باہر نہیں نکل سکتا، مجال نہیں کسی کی. جو نکل گیا وہ پھر ہے نہیں، وہ جھوٹ بول رہا ہے. تو تہجد کے لیے یہ آسانی بھی ایک ہے کہ سونے سے پہلے آخری کام، کیونکہ فزیکل روٹینز بڑے ٹف ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے نا، ایک ڈاکٹر ہے، اس کو الگ صبح اٹھ کے کلینک پہنچنا ہے، ایک انجینئر، واٹ ایور، فزیکل روٹینز آر گیٹنگ ٹفر اینڈ. پھر ہمارا لائف سٹائل ٹف ہو چکا ہے، عموماً اب 8-9 بجے سونا ہی بہت مشکل ہوتا ہے. زندگی میں مصروفیات اس نوعیت کی ہیں، 7-8 بجے تو لوگ دفتر سے گھر آتے ہیں، تو وہ کہاں 9 بجے سو جائے گا. تو اللہ کے بندوں نے آسانیاں دی ہوئی ہیں. یہ میں ویسے ہی فیس برسبیل تذکرہ یہ بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس آسانی سے کوئی فائدہ اٹھا لے کہ ٹھیک ہے جی، سونے سے پہلے کی آخری نماز آپ تہجد پڑھ لیجئے. اگر آپ آئیڈیل وہی ہے، ظاہر ہے کہ تہجد کے وقت پہ اٹھا جائے، اور اس میں جو جد و جہد ہے ظاہر ہے وہ اس میں نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ دکان بڑھانے کا وقت ہے، سودا بہت سستا ہو گیا ہے، بٹ رہا ہے کہ چلو یار ایسے ہی لے لو، کیونکہ ایسے لینا بھی بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے نا، 5 نمازیں لوگ مشکل سے پڑھتے ہیں، چھٹی نماز ایک اور آ گئی سر پہ. ٹھیک ہے نا، تو یہ تو ویسے بھی عاشق کا کام ہے. تہجد کیونکہ فرض تو ہے نہیں ٹیکنیکلی. ویسے تو اللہ کے بندوں پہ تو فرض ہی ہوتی ہے. تو اور تہجد جو ہے وہ یہ بات ہے تہجد کی. رضوانہ فہمی فرما رہی ہیں کچھ، جی سر الفاظ ٹھیک ہیں لیکن نماز کی روح کو سمجھنا چاہیے. جی بالکل، نماز کی روح ہی اصل اہم ہے. اچھا، ہاں میری کمال صاحب، وہ نماز استخارہ پہ نہیں آپ نے کامنٹ کیا، جو سومو نماز میں ایک نماز ایک استخارہ. اچھا سوری، میں رہ گیا کچھ، ایک سیکنڈ. اچھا، استخارہ، اوہ، اچھا یہ جو استخارہ جو ہے نا، وہ تسخیر سے ہے بنیادی طور پہ. اور استخارے پہ میں، کیونکہ اس کا جو تصور ہے نا اوور آل وہ اتنا کمپلیکیٹڈ بنا دیا گیا ہے. دو تین موٹی موٹی باتیں میں کر لوں. اچھا، نماز استخارہ، استخارہ ہی ہے نا، استسخاء تو نہیں ہے نا، استخارہ. تو دیکھیے، نماز، پہلے تو اس بات کو کلیئر کر لیتے ہیں کہ نماز، یا جس کو ہم صلاح کہہ رہے ہیں، نماز جو بھی کہہ رہے ہیں، 2 رکعت اگر ہم نفل استخارے کی نیت سے پڑھ رہے ہیں تو وہ بالکل پڑھی جا سکتی ہے. اللہ رب العزت سے مانگا جا رہا ہے، اور اس کی اگر شکل و صورت ہم نماز کی دے رہے ہیں تو اس میں کیا غلط اور بری بات ہے؟ بالکل کی جا سکتی ہے. لیکن یہ کوئی رائج نماز نہیں ہے. نماز استخارہ، نماز کی صورت میں بھی استخارہ کیا جا سکتا ہے، نماز کے دوران استخارہ ہو سکتا ہے. تو استخارہ ہے کیا، پہلے تو یہ سمجھ آئے نا. یہ تسخیر ہے، کسی کاسمک ٹرانسمیشن میں اس سگنل کو کیچ کر لینا جو میرے کرنٹ سینیریو یا کرنٹ پیچیدگی، کرنٹ الجھن یا کرنٹ سوال کا جواب بن جائے. یہ استخارہ ہے. ٹھیک ہے، اور استخارے کا کوئی پرٹیکولر انداز نہیں ہے ایز سچ. آپ مختلف طریقے رائج ہیں. مجھے ایکچولی کوئی بہت سارے طریقے پتہ بھی نہیں ہے، کیونکہ میں نے کبھی اس طرح استخارہ نہیں کیا.
بس بات ہو رہی ہے اللہ رب العزت سے اپنے ہی اندر سوال اور سوال و جواب والا جو معاملہ ہے. تو وہ کاسمک ٹرانسمیشن ہے، اس میں اپنے کام کی چیز پکڑنی ہے، جس کا ریسیور جتنا ٹیون ہوتا جائے گا وہ چیزیں پکڑتا جائے گا. لیکن ایک چیز پہ میں ضرور ایک بات کہنا چاہوں گا، یہ جو ایک تصور اور فیشن آ گیا استخارے کروانے کا، کہ جناب میرا استخارہ آپ کر دیجئے. مجھے یہ بات ہو سکتا ہے اس میں کوئی ڈیپتھ ہو جو مجھے نہیں پتا ہو، یا میری سمجھ کا جو من ظاہر ناقص عقل ہے نا، لیکن جتنا ابھی تک بات سمجھ آتی ہے اس میں استخارہ کرانا میری سمجھ نہیں آیا آج تک. کرانے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی شخص آپ کے بہاف پہ استخارہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ مجھے نہیں سمجھ آتا. استخارہ تو میں اپنا خود ہی، اور اول تو بات یہ ہے کہ ٹیکنیکلی تو آپ کی کنیکٹیوٹی تو استخارہ ہے. اور حدود ایک حدیث شریف ہے اس میں بڑی اہم، کہ اپنے جوتے کے تسمے بھی باندھنے ہوں یا خریدنے ہوں، غالباً خریدنے کا ہے، تو استخارہ کرو کہ مطلب کون سے لیے جائے. اب یہاں بات کیا ہو رہی ہے؟ یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ ہر چیز میں اللہ کی مرضی کو معلوم کرو. یعنی وہی اپنے خیال کا خیال رکھو، جو خیال آئے اس پہ جو سپر امپوز دوسرا پیرلل خیال ہو، وہ یہ ہو کہ کیا یہ جو میں کرنے جا رہا ہوں، یا یہ ایون جو میں سوچنے جا رہا ہوں، کیا یہ میرے رب کی مرضی ہے یا نہیں ہے. استخارہ ہے. اس خیال کی تسخیر کے لیے مدد مانگی جا رہی ہے، اور اپنے آپ کو دعا بھی ہے، نیچے بھی لایا جا رہا ہے. ایک سپیریئر اینٹی ہے، میں یہ نیچے ہوں. سپیریئر اینٹی کو سپیریئر جب میں جاننا شروع کر رہا ہوں تو یہ کنیکٹیوٹی بھی ہے، دعا بھی ہے، ٹرانسمیشن کا فلو بھی ہو رہا ہے. یہ جتنی باتیں ہم نے کی ہیں یہ سب اسی میں مل گئی. لیکن استخارے کا کروانا مجھے نہیں پتا کہ اس کی کیا حکمت ہے، اور واللہ علم، کیونکہ اس کی کوئی ایس سچ روایت بھی نہیں ملتی کہ کسی صحابی سے استخارہ کروایا ہو لوگوں نے آ کے حضرت عمر فاروق سے، حضرت علی کرم اللہ وجہ، جو بھی جید صحابہ کرام ہمیں پتہ ہے. جی مدد آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ نہیں بابا، آپ ہی کی بات کو کنٹینیو کر رہے تھے کہ ہماری دادی اللہ بخشے ہمیشہ اس بات پہ ہر ایک کو روکا کرتی تھی کہ دیکھو تمہاری غرض، تمہاری لگن اپنے امر کو لے کے جتنی شدید ہوگی، اور جس طرح تم پروردگار کو مخاطب کرو گے اپنی غرض کو لے کے، اس کو کوئی اور نہ سمجھے گا، نہ اس لگن اور اس جذبے کے ساتھ مخاطب کرے گا. اچھا، اس بات پہ اماں کو ہمیشہ ایک وہ اقبال کا شعر تھا نا، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا. وہ ہمیشہ اس بات پہ زور دیتی تھی کہ اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں. سبحان اللہ. تو بات تو پھر اگین آپ کی ساری، آئی تھنک ہم جتنے اتنے عرصے سے سب لوگ ملاقات کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو گھوم پھر کے ذکر تو سارا وہی ہے کہ آپ کی کنیکٹیوٹی پروردگار عالم سے کس لیول کی ہے، اور آپ کس حد تک اس پہ ریلائی کر رہے ہیں. اینڈ ونس یو انڈرسٹینڈ دیٹ، تو آئی تھنک آپ کو پھر کسی اپنے جیسے زیرو کی مدد کی ویسے بھی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کے تو اندر پروردگار بس رہا ہے نا. تو I don't know, I feel like that کہ زمان و مکان اور بھی ہیں. تو زمان و مکان تو مطلب یہ کہ پتہ نہیں بابا. سب کچھ اپنے اندر ہی ہے، سب کچھ ہے. تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے، مسلمان سے حدیث سوز و ساز زندگی کہہ دے. اور یہ ایک کامنٹ یہاں اور بھی ہے نا، پیپل تھنک سم ایلڈرز وڈ ہیو مور کنیکٹیوٹی فار استخارہ. دیکھیں ایلڈرز یا بزرگ شخصیات جو ہیں فیملی میں، اور بڑی وزڈم ہوتی ہے ان میں، اور ظاہر ہے زندگی گزاری ہوتی ہے، اور پھر ایسے اللہ کے بندے بھی ہوتے ہیں. ہر ایک شخص کے کہیں نہ کہیں اگر وہ ڈھونڈے اپنی کنیکٹیوٹی میں، فیملی میں بھی ہوتے ہیں ایسے لوگ کہ جو بڑے پاک صاف ہوتے ہیں، تزکیہ شدہ لوگ ہوتے ہیں، تزکیے کی طرف گامزن لوگ ہوتے ہیں، ان کی دعا میں بڑا اثر ہوتا ہے، اس میں کوئی بحث نہیں ہے. لیکن استخارہ
مجھے یہ لگتا ہے کہ میرا اور میرے رب کا تعلق ہے اس میں، یہ ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے اس میں. میں نے کبھی یہ بھی نہیں سنا کہ کوئی مرید اپنے مرشد سے کہے کہ میرا استخارہ کر دیجئے. although کہ مرید مرشد سے بہت سی باتیں ایسی کہہ دیتے ہیں جو نارمل صورتحال میں نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن یہ ٹرمینالوجی میں نے وہاں بھی نہیں سنی. تو واللہ علم. لیکن بہرحال یہ میرے خیال میں استخارے پہ ہم نے کافی بات کر لی، اتنا ہی ہمیں پتہ ہے، یوں کہہ لیجئے. تو اس سے زیادہ سر جی سر یہ رات کے 2 بجے کے بارے میں اکثر عالم لوگ، بزرگ لوگ بولتے ہیں کہ کلام پاک کی تلاوت کرنا ہو یا کوئی ایسا ذکر وغیرہ تو رات کے 2 بجے کے ٹائم کو امپورٹنس دیتے ہیں. اس سے تو میرے خیال میں کائناتی سر، یہ تو سورج کا سایہ ہے اور زمین ہم لوگ کے پاس رات نظر آتی ہے، ویسے تو نہیں. یہ یا پھر یہ اندر میں یہ سونے کے بعد مائنڈ ایک ریسٹنگ پوزیشن میں آ جاتا ہے، اس وجہ سے اس ٹائمنگ کو یہ لوگ امپورٹنس دیتے ہیں. سر اس بابت تھوڑا بہت اگر بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا ہی. کیونکہ ذہن وہ جب برین ویوز کو ہم پڑھتے ہیں نا، تو جو تھیٹا کا لیول ہے نا بالکل لوئسٹ، جس میں فریکوینسی آف ویوز جو ہے وہ 1 ہرٹز اور اس سے بھی کم ہو جاتی ہے، ڈیپ سلیپ. کیونکہ اس سے اوپر جو ہے وہ الفا ہے، ڈیلٹا ہے، بیٹا ہے، اس میں خواب آ رہے ہیں اور وغیرہ. وہ بھی میرے ذہن میں ایگزیکٹ وہ اس کا وہ نہیں ہے یاد آ رہا مجھے، لیکن بہرحال تھیٹا از دا لوئسٹ لیول. تو وہ ڈیپ سلیپ. اس کے بعد جب آپ اٹھتے ہیں نا تو ذہن کا جو ریسیور ہے وہ کائناتی نشریات کو کیچ کرنے کے لیے بہت زیادہ تیار ہوتا ہے، اور اسی لیے اس وقت کی بہت اہمیت ہے. 2 بجے 3 بجے والا جو وقت ہے، تہجد کا جو وقت ہے، اور وہ کنیکٹیوٹی اٹس مور اسٹرانگر، کیونکہ آپ بالکل پرسکون ہوتے ہیں. آپ کے اندر خیالات جو دن بھر چلتے رہتے ہیں، حالات و واقعات کی وجہ سے، رسپانسز کی وجہ سے، ٹریگرز ہوتے ہیں اپنی انوائرمنٹ سے، جو ٹریگرز ہیں، جن کا جو سٹیمولائے ہیں جن کو آپ رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس وقت منیمائزڈ ہوتا ہے. تو وہ یقیناً وہ وقت تو ہم سبھی نے کبھی نہ کبھی تو ایکسپیرینس کیا ہی ہے کہ 3 بجے 4 بجے 2:30 بجے جو بھی وقت ہے، گرمیوں میں ظاہر ہے وہ وقت جلدی ہوتا ہے، 2-2:30 بجے کا آخری پہر، کیونکہ فجر جلدی ہوتی ہے. سردیوں میں وہ 3 ساڑھے 3 بجے 4. سوری ٹو انٹرپٹ، ایک اور اسی سے لنک پہ ایک سوال یہ بنتا ہے کہ میں نے اکثر، میرے ساتھ بھی ہوا ہے اور میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے بھی سنا ہے کہ یار جب نماز کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، قیام میں ہوتے ہیں، ہر وہ خیال دماغ میں آ رہا ہوتا ہے جو کہ جب کام پہ بیٹھے ہوتے ہیں نہیں آتا. یار وہ فائل جو ہے وہ ان کو پہنچانی ہے، یہ رپورٹ بھیجنی ہے. اچھا، اب یہ جو دماغ کے اندر شور شروع ہوتا ہے نماز کی حالت میں، یہ کافی لوگوں نے اس کا اقرار کیا ہے، کنفیس کیا ہے، کھل کے کیا ہے اور پبلکلی کیا ہے. تو یہ ایک پہلو تھا، اور اس کا لنک نیت سے کیا ہے؟ صحیح، بالکل ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے یہ ہوتا ہے، اس میں نہیں سمجھتا کہ شاید ہی کوئی ہو، میں تو بالکل بھی نہیں ہوں کہ جس کو یہ نہ ہوتا ہو. بالکل ہوتا ہے، ایٹ ٹائمز ہوتا ہے، ایٹ ٹائمز نہیں بھی ہوتا ہے. لیکن ایک تو وہ حدیث شریف، وہ بڑی اہم بات ہے کہ ایمان جو ہے نا وہ کسی ایک کیفیت میں رہنے کا نام ہی نہیں ہے. وہ اپ اینڈ ڈاؤن، ٹو اینڈ فرو، سائنوسوڈیل ویو کی طرح جو ہے نا، وہ موومنٹ کا نام ہے، اوپر نیچے اس میں آئے گا. اچھا، ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہاں پہ اگر ہم اس چیز کو لے آئیں کہ جس کو شیطان کہا گیا ہے، تو وہ میں اصل میں اس طرح شیطان کو ہمیشہ اس طرح مخاطب اس لیے کرتا ہوں کہ پرائمریلی وہ میرے ہی اندر کی ایک کیفیت ہے. اور یہ جو کیفیت ہے یہ پسند نہیں کرتی اس کیفیت کی طرف ڈائیورژن. تو یہ اپنی بمبارڈمنٹ تھاٹس کی شروع کر دیتی ہے، جسٹ فار دا سمپل ریزن کہ جی یہ کہاں جا رہا ہے، اس کو واپس اس طرف لگایا جائے.
اور پھر پرہیپس وہ جو ٹائم ہے وہ بڑا پرسکون وقت بھی ہوتا ہے. تو قدرت کے کارخانے میں سکون ذرا محال ہی ہے. لیکن آسان اور موٹی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی مذائقہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو بجائے اس پہ میں نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں. اس کا اینڈ ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں، ایسا بھی ہوا ایکسٹریم کیسز میں، یا پھر ان کو ایک بددلی طاری ہو جاتی ہے کہ یار میں ہوں ہی نہیں اس قابل. ایک جو شیطان کا بہت بڑا حملہ ہے نا، ایکچولی جو میرا ہی اپنے اوپر بہت بڑا حملہ ہے، وہ یہ کہ مجھے خود اپنی نظروں سے گرا دینا. مجھے یہ سمجھ آ جائے کہ نہیں جی یہ میری بساط سے باہر ہے. کچھ چیزیں ہوتی بھی ہیں بساط سے باہر، وہ الگ بات ہے، لیکن اپنے آپ کو اپنی ہی نظروں میں گرا دینا اور یہ کہنا کہ نہیں جی یہ ہوتے ہوں گے کوئی بڑے بزرگ لوگ، میں تو نہیں کر سکتا. تو یس دس ول ایکچولی ڈسٹروائے می اف آئی اسٹارٹ تھنکنگ ان دیٹ وے. ٹھیک ہے مجھے خیال آ رہے ہیں نماز میں 1500، ٹھیک ہے نا، تو لیکن مجھے مایوس نہیں ہونا. ابلیس کے لفظ کا مطلب مایوسی ہے، بے لامسین کا جو روٹ ہے اس کا ٹیکنیکلی مطلب مایوسی ہے. تو مجھے مایوس نہیں ہونا، اور مجھے آئی شوڈ ناٹ بی ڈیٹرڈ بائی سچ تھاٹس. اور ہم اگر اس کا آسان ترین طریقہ جو اللہ کے بندے فرماتے ہیں نا، وہ یہ کہ ان کو نظر انداز کر دیں، آنے دیں. خیال سے کہیں آ، اپنے اندر نماز کے بیچ میں خیال سے کہیں آ، اور برا کتنا آئے گا. ڈھیلا چھوڑ دیں اپنے آپ کو، فائٹ چھوڑ دیں اس سے. یہ آزمایا ہوا نسخہ ہے کئی لوگوں کا. جب فائٹ چھوڑ دیتے ہیں نا تو وہ خیال وہ دبک جاتا ہے کہ یار یہ ہوشیار آدمی نکلا ہے. تو کیونکہ جتنا اس کو نگیٹ کرنے کی کوشش کریں گے یا اس سے فائٹ کر دو، وہ وقت فائٹ میں ہی گزرنے لگے گا، پھر وہ حاوی بھی آنے لگے گا. یہ خیر میں ظاہر ہے کوئی سلوشن تو اس کا نہیں دے سکتا، لیکن وہ چیزیں شیئر کر رہا ہوں جو اس حوالے سے مجھے پتہ ہے. اچھا یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ استخارہ، جی استخارہ شادیوں. لوگ ہم تو جی بڑے چالاک لوگ ہیں، اپنے کام کے لیے ہم استخارے کرا لیتے ہیں، جب کام نکل جاتا ہے تو کون اللہ کون سا استخارہ. ٹھیک ہے نا، استخارے کے بھی ہم نے لوگ بک کیے ہوئے، جیسے بقرہ عید پہ قصائی بک کیا ہوا ہوتا ہے کہ یار استخارے کے لیے بھی تو کوئی آئٹم ہونا چاہیے نا، اس کے پاس استخارے کے لیے چلے جائیں گے. ہم بڑے ہوشیار لوگ ہیں. یہ عرفان اندانی نے ہاتھ اٹھایا ہے یا ڈاکٹر میناز کریم نے؟ میں نے جی اٹھایا ہے، ڈاکٹر عرفان جی بات سر، کر رہا ہوں. جی السلام سر، علیکم جی سر، سر کیسے ہیں؟ صاحب وعلیکم السلام الحمدللہ. یہ سر آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ کافی چیزیں، ایکچولی ایک بک تھی سیکریٹ آف انا الحق، اگر پڑھنے کا موقع ملا ہو. انا الحق ہم سب کو ہی پتہ ہے کہ حضرت منصور الحاج سے ریلیٹڈ ہے. تو اس میں جیسے کامران رضوی صاحب نے ابھی کوشچن کیا تو کائنڈ آف ریلیٹڈ چیزیں بھی نظر آئی کہ انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا نماز کا ٹاپک ود ایبلوشن، وضو. تو انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا، اچھا میں ورڈ ٹو ورڈ میں نے ایک جگہ لکھی ہوئی ہیں یہ چیزیں، تو اس لیے میں نے سامنے اپنی بک رکھی ہوئی ہے تاکہ مسٹیک نہ کروں. تو اس میں تھا کہ وضو از سیپریشن اینڈ صلاۃ از ایڈیشن. اور صلاح، وضو کے بغیر سوری صلاح، ایڈیشن، اچھا صلاۃ از ایڈیشن، ایڈہیسو والا ایڈیشن، ٹھیک ہے. یس یس یس، اینڈ وضو از سیپریشن. اب وداؤٹ سیپریشن، اب اچھا اسٹیٹمنٹ تھا یہ کہ ہی ہو ڈڈ ناٹ سیپریٹ ڈڈ ناٹ ایڈہیئر. جو سیپریٹ نہیں ہوا وہ ایڈہیئر کیسے ہوگا؟ یعنی وضو نہ ہو تو صلاۃ نہیں ہوگی. تو پہلا کام ہی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ڈیٹیچ ہونا ہے، اس کے بعد اللہ سے اٹیچ ہو سکتے ہیں. تو یہ بڑا واہ اچھا پوائنٹ مجھے نظر آیا تھا. واہ. اور اس میں انہوں نے حضرت امام غزالی کی سے بھی ریلیٹ کرتے ہوئے ایک بات کہی تھی کہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا کہ بھائی جب دیدار کے لیے آؤ کوہ طور پر تو اپنی دونوں چپلیں اتار کر آؤ. اب دونوں چپلوں سے کیا مطلب تھا؟ اب یہ مجھے قرآن کی آیت ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، حضرت موسیٰ کی یہ بات، لیکن انہوں نے انٹرپریٹ اس طرح سے کیا تھا کہ ایک دنیاوی اینڈ دینی، یعنی دونوں چیزیں جو ہے وہ آپ کا مائنڈ پورا کلیئر ہوگا تبھی آپ کو اللہ کا دیدار بھی حاصل ہو سکتا ہے، تبھی آپ نماز میں بھی اٹیچ ہو سکتے ہیں،
اور اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں. تو یعنی دین اور دنیا کو دونوں کو پرے کر کے اور ایک دھیان ہو کر آنا ہے. اچھا، پھر انہوں نے کافی چیزیں جو ہے وہ ریلیٹڈ آج کے ٹاپک سے تھی کہ آرڈینری صلات کی جو ہم بات کرتے ہیں اور دوسری صلات الدائمون جس کو اٹرنل صلات کہتے ہیں. تو اس میں ایک حدیث بھی انہوں نے کوٹ کی کہ 7 طرح کے لوگ ہیں who will be under his shelter on the day of judgment. یہ ایک حدیث صحیح مسلم کی انہوں نے کوٹ کی، جس کا 3rd پوائنٹ تھا کہ مین who is coming out of mosque but his heart is still attached to it till he re-enters the mosque. واہ. تو یہ ہے بیسیکلی صلاۃ الدائمون کہ نماز مسجد سے نکلنے کے بعد بھی آپ اسی سے اٹیچڈ ہیں. اور وہ پھر مسجد انہوں نے آپ جو کے اندر ڈفرینشیٹ ہی، کیا تھا، میں صرف یہاں لقمہ لگا رہا ہوں کہ اور وہ مسجد ضروری نہیں فزیکل مسجد ہو. بالکل بالکل بالکل. پھر آرڈینری صلات اور اٹرنل صلات کے جو ڈفرینسز بتائے تھے، اب اس میں ہو سکتا ہے کچھ چیزیں بہت ایکسٹریم ہو اس گروپ میں، شاید ڈسکس چلے میں پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہوں. آرڈینری صلات میں یور فیس از ٹوورڈس قبلہ، اور اٹرنل جو صلات ہے صلات الدائمون ہے، یور فیس شوڈ بی ٹوورڈس گاڈس فیس. پھر آرڈینری صلات میں 5 ٹائم فکسڈ ہے، بٹ اٹرنل صلات میں لور از آلویز ڈراؤنڈ ان لو، ہمیشہ وہ محبت میں ڈوبا رہے گا، 5 وقت کی بات نہیں ہو رہی. پھر آرڈینری صلات میں سرکمسکرائبڈ بائی آرڈیننسز ہیں کچھ جو آپ کو فالو کرنے ہیں، بٹ صلاۃ الدائمون از ویری ایکسٹینسو. آرڈینری صلات میں لٹرل ہے، فزیکل ہے، بٹ صلاۃ الدائمون از آل اباؤٹ سول اینڈ اسپرچول. پھر انہوں نے ایک بہت ہی ایکسٹریم اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ٹو ہم ہو ہیز ہز فیس ٹوورڈز ایبسولوٹ قبلہ اٹ از ناٹ لیس دین کفر. اب یہ بہت ہی ایکسٹریم بات ہے، لیکن اگر اس کو سمجھا جائے کہ خانہ کعبہ کو ہی سامنے یا اس کو آپ سامنے رکھتے ہوئے سجدہ دے رہے ہو اور اللہ سے اٹیچمنٹ آپ فیل ہی نہیں کر رہے، تو وہ کفر ہوا کہ ایک فزیکل چیز کو آپ سجدہ کر رہے ہیں. تو ایبسولوٹ قبلے کی طرف نہیں بلکہ خدا کی طرف آپ کو اپنا قبلہ درست کرنا ہے. اچھا، پھر ایک شعر آپ کو شاید پرشین سمجھ آ جائے، لیکن مجھے بھی تھوڑی تھوڑی یہ آ گئی تھی. نماز عاشقان ترک وجود است، عاشق کی نماز ترک وجود است. نماز زاہدان قد وہ سجود است، یعنی کہ نماز آف لور از ایکچولی ترک وجود کر کے ملتا ہے، اور نماز آف ڈیووٹی یا زاہدان وہ ہے سٹنگ اینڈ پروسٹریشن. واہ. تو وہ فزیکل سے زیادہ ریلیٹ کر رہا ہے. تو کافی چیزیں اس میں نکل آئی تھیں، تو میں نے کہا شیئر کرتے ہیں. بہت تو اچھا، بس سبحان اللہ، ایکسلنٹ. ایک بات خوبصورت ہے. ایک چیز کنٹینیو کر دیں اسی بات کو بھائی کی جو انہوں نے کہی، بس اس میں منصور الحلاج کی ہی بات تھی، اور مطلب آئی جسٹ ریممبرڈ کہ وہ کہتے تھے کہ اگر دولت وصل چاہتے ہو تو اپنے ہر باطل خیال کو آتش عشق کے سوز میں جلا دو. جب تمہاری نگاہ نور الہی میں گم ہوگی تو اس نور کے سامنے، یعنی نور الہی میں گم ہوگی تو اس نور کے سامنے آسمان میں چمکتے ہزاروں ستارے بھی ماند پڑ جائیں گے. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آتش عشق کی ہی ساری بات ہے. ساری کہانی آتش عشق کی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. اللہ اکبر. ڈاکٹر عرفان نے یہ جتنی باتیں ہمیں بتائی ہیں، اور ایکچولی ساری باتیں اس میں انٹینس ضرور یقیناً کسی کو لگ بھی سکتی ہے، کیونکہ ہماری تھاٹ پروسیس کی ٹریننگ اور ٹیوننگ ہی اس طرح نہیں ہوئی، اینڈ وی ہیو ناٹ بین ٹولڈ ایکچولی اباؤٹ دس. اور انٹینس کیا ہوتا ہے جو آپ کے مروجہ خیال سے کلیش کر رہی ہو چیز. تو الحمدللہ، کیونکہ یہاں سب اب تک میرے خیال میں اس گروپ میں ایک دوسرے کو اتنا تو سمجھ چکے ہیں کہ یہاں یہ کوئی اس کا کوئی ہڈن مقصد نہیں ہے اس گروپ کا، اور وی آر آل ہیئر ٹو سیک. پرائمریلی ہم سب سیکرز ہیں. تو الحمدللہ اتنی بات تو میرے خیال میں کلیئر ہے سب کو. باقی تو بس اللہ تعالی توفیق دیں کہ جو کچھ ہم یہاں کہہ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں ایک دوسرے سے، اس پہ ہم
عمل کریں. مجھے ایک آخری بات ابھی ڈاکٹر اندانی کی اس سے یاد آئی تھی، وضو اور اس سے خوبصورت بات ہے نا، ڈٹیچمنٹ نہیں ہوگی تو اٹیچمنٹ کیسے ہوگی. اور ایک اللہ کے بندے یہاں گزرے ہیں سرگودا میں، تھے ظاہری طور پہ، پھر پردہ فرما گئے. انہوں نے فرمایا کہ وہ 3 باتیں فرماتے تھے، 3 چیزوں کی وہ بات کرتے تھے: وضو، صلاح اور شغل. شغل جو ایک اردو کا لفظ کہتے ہیں شغل میلہ، شغل. وضو، صلاح اور شغل. اچھا، شغل سے ان کا مطلب ہوتا تھا ذکر، ذکر اذکار تسبیحات. اور صلاح سے مطلب صلاح، اور وضو. تو وضو انہوں نے فرمایا کہ ایک تو ظاہری وضو ہے، وہ تو ہے ہی ظاہر ہے اپنی جگہ پہ، لیکن جو خیال کا وضو ہے، اس خیال کے وضو کے لیے وہ ایک جملہ کہتے تھے ہمیشہ. کہتے تھے کہ جی خیال کا وضو یہ ہے کہ تمہارا خیال اس طرف چلا جائے کہ ذات حق ہے میں نہیں. یہ وضو ہے، ذات حق ہے میں نہیں. جیسے ہی ادھر ٹیون ہوئے وضو ہو گیا. فزیکل وضو بھی کر لو، اور اگر ممکن ایٹ ٹائمز نہیں ہے تو نہ. یہ وہ فرماتے تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ سے، میری ویسی حیثیت کوئی نہیں کہ میں یہ کہوں یا نہ کہوں، تو میں تو صرف کوٹر ہوں، کوٹ کر دیتا ہوں. تو کوٹ یہ ہے کہ ذات حق ہے میں نہیں، وضو ہے یہ. اور یہ وہ وضو ہے جو دائمی صلاح کی طرف لے کے جاتا ہے. تو جتنا اس کو سوچے، اس پہ کانٹمپلیٹ کرے، غور کرے. لا موجود الا اللہ کی بات ہو رہی ہے، ذات حق ہے میں نہیں. تو اور وہ جو کام رضوی بھائی آپ ایک بات کہہ رہے تھے نا، خیال آتے ہیں نماز میں، ایک دم ایک چیز اور ذہن میں آئی. یہ بھی انہوں نے ہی، جن کی میں بات کر رہا ہوں اللہ کے بندے، انہوں نے فرمائی تھی ایک چیز کہ اور بہت اللہ کے بندوں نے ایکچولی یہ بات تو کی ہے کہ جب کوئی نیگیٹو خیال آ رہا ہو نا، ہم سب کو ہی آتے ہیں ظاہر ہے، نیگیٹیوٹی آ رہی ہو تو اپنے آپ کو سائیڈ میں کر دو. اور تم کو اپنے آپ کو سائیڈ میں کر دو اور تھاٹ پروسیس یہ لے آؤ کہ جی میں کیپیبل نہیں ہوں اس خیال سے لڑنے کا، یا اس نیگیٹو تھاٹ کو پازیٹیو طرف لے جانے کا. میں بہت کمزور ہوں. اور واقعی ہم کئی بار دیکھیں تو اب بہت سے ایسے خیال ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں جس میں اندر ایک اسٹریم آف تھاٹ یہ چل رہی ہوتی کہ یار یہ میں صحیح نہیں سوچ رہا، نہیں دس از ناٹ دا وے. لیکن وہ جذبہ، وہ غصہ، وہ حسد، وہ نیگیٹو جو بھی ایموشن ہے، وہ اتنی غالب ہوتی ہے، یا پھر اس میں اتنی لذت ہوتی ہے. لوگوں کی برائی کرنے میں بھی لذت ہے، 4 لوگوں میں بیٹھ کے ایک 5ویں کو ڈسکس کر کے اس کی بات کرنے میں بھی ایک لذت ہے، کیونکہ آپ اس کی کمتری اور اپنی برتری ثابت کر رہے ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں، یہ میرا ایٹیٹیوڈ، اپنے ایٹیٹیوڈ کو بتا رہا ہوں میں. تو اس لذت سے یا اس نیگیٹیوٹی سے فرار کا ایک طریقہ ہے کہ خود کو سائیڈ میں کر کے اگین اندر ہی سجدے میں چلے جاؤ کہ بھائی میں نہیں کر سکتا، آپ کی مشیت ہے. یہ لاڈ کا انداز ہے، اللہ سے پیار کا انداز ہے. آپ کی مشیت ہے، آپ سنبھالیے، آپ سنبھالیے بھائی. جب آپ ہیں، آپ ہی نے مجھے یہ بات بھی سمجھا دی کہ سب کچھ میری ہی مشیت سے چل رہا ہے، تو پلیز اس کو سنبھالیے. اچھا، یہ خاص بات ہے ویسے، یہ ذہن میں یہ عام، یہ نہیں کہ یہ جنرل اس قسم کی کوئی بات ہم شروع کر دیں لوگوں میں پہنچانا، کیونکہ اس سے تو بہت بڑا راہ فرار مل جائے گی. کیونکہ اس کے بعد جب نہیں سنبھلے گی تو میں کہوں گا دیکھیں جی میں نے تو اللہ سے کہہ دیا تو انہوں نے سنبھالا ہی نہیں. یہ عاشق کی بات ہو رہی ہے، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جن کے پاس یہ ظرف ہو کہ پھر وہ اپنی غلطیوں کا الزام اللہ پہ نہ دیں، نعوذ باللہ. تو پھر وہ یہ طریقہ اختیار کر کے بڑے سکون میں آ سکتا ہے.
سر ایک بات کہوں سر؟ جی بسم اللہ. پتہ نہیں سر ممبرس کو کیسے لگے گا، لیکن ابھی کرتا ہوں سر. یہ سر میں 2 کام کرتا ہوں، پتہ نہیں صحیح کرتا ہوں سر یا غلط. ایک تو یہ سر میں مطلب نماز پڑھتا ہوں یا کلام پاک کی تلاوت کی یا کوئی اس قسم کا کوئی بھی کام ہو گیا، کسی کی ہیلپ کر دی، کسی کو پیسے بھی دے دیا، تو اس کرنے کے بعد میں ہمیشہ یہ الفاظ دہراتا ہوں کہ اس کے جو ثواب ہے اس کام کا، وہ جو ہے توبہ کرتا ہوں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نا سر. سبحان. اور دوسری بات سر ایک اور، پتہ نہیں یہ صحیح کرتا ہوں غلط، جب بھی مطلب جا رہا ہوتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ شاید کوئی غلطی مجھ سے ہو جائے نا، پھر میں بس ذہن میں یہ کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے غلط ہونے نہیں چھوڑے گا. پتہ نہیں یہ صحیح ہے غلط سر؟ سبحان اللہ. دونوں باتیں بہت ہی خوبصورت ہیں، غلط کا تو سوال ہی نہیں ہے. اس سفر والے کی تو بھائی غلطی بھی صحیح ہو جاتی ہے. آپ تو ماشاءاللہ صحیح کر رہے ہیں. بات یہ یہ میں نے جو ایک بلینکٹ اسٹیٹمنٹ دے دیا یہ بھی خطرناک ہے ویسے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں نا. اصل میں ہمارا بڑا چھوٹا سا گمان یہ وقت کے ساتھ اور حالات کے ساتھ اور ہماری جو ریلیجس سارٹ آف ٹریننگ ہوئی بچپن سے، خوف والی ٹریننگ، تو ہمارا گمان بڑا محدود ہو گیا اپنے اللہ رب العزت کے بارے میں. بھائی وہ تو کمال، مطلب وہ تو نیتوں کا حال جان رہے ہیں. اور بڑا آپ نے دونوں باتیں ہمیں بہت ہی خوبصورت بتائی. انشاءاللہ میں تو کوشش کروں گا کہ ان کو اڈاپٹ کروں، کیونکہ کمال ہے یہ بات. اور یقیناً حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کی ہی عطا ہے نا یہ ساری گفتگو. ہم آپس میں سب ملے ہوئے ہیں اور یہ بات ہو رہی ہے، اور سب ایک اگر پیج پر ہیں تو وہ پیج تو ایک ہی ہے، اور وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کے بغیر ہو نہیں سکتا. ان کی عطا اللہ کی ایک ہی بات ہے. اب تک تو یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ وہ ان کی عطا کا مطلب ہے کہ اللہ کی عطا ہو رہی ہے، اور اللہ کی عطا کا مطلب ہے کہ ان کی عطا ہو رہی ہے. تو لازم و ملزوم ہے. کین وی راؤٹ ڈاؤن؟ جی بالکل. بلکہ عامر آپ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ لکھ کے بھی دے دیجیے گا. یہ تو سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت بات ہے. بلکہ بات کیا ہے، بہت ہی خوبصورت طرز عمل اور طرز فکر ہے جو آپ نے ہمیں بتایا. اللہ ہمیں اس کو اڈاپٹ کرنے کی اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. ٹھیک ہے جی، بسم اللہ. سر یہ وہی بات ہے عامر بھائی کی کہ سب کچھ انہی کا ہے، ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں. جب ہم نہیں ہیں تو ہمارا کیا ہوگا؟ سچ. اور یہ اس چیز کو عمل میں لے آئے ہیں. مطلب ماشاءاللہ خوبصورتی یہ ہے، اللہ ہم سب کو بھی اسی طرح توفیق دے کہ وہ عمل میں کائنات کا عمل بن جائے وہ سب. آمین. سبحان اللہ. آمین. تھینک یو. چلے جی پھر انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے اللہ نے چاہا. جزاک اللہ خیر سر. السلام علیکم ایوری ون. تھینک یو کامران خان صاحب. اللہ حافظ. جزاک اللہ. بہت انسائٹس ملی. اللہ حافظ. تھینک یو سر. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.